बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर आज हम दो टोक में तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर यह है कि इमरान खान की ज़मानत मंजूर हुई है और अब क्या नया सरप्राइज़ तैयार है, इसकी कहानी दो टोक के सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और एक अहम शख्सियत खान साहब के सामने से फ़रार हुई, ये क्या माजरा है ये भी बताएंगे। और फिर मरीम नवाज़ ने इमरान खान की ज़मानत के बाद कौन सी गलती की और इस गलती के बाद कौन सा राज खोल दिया है, ये भी आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। राय साहब, खान साहब की जो हिफाजती ज़मानत है वो लाहौर हाई कोर्ट से बाकायदा इसके ऊपर इसे मंजूर कर लिया गया और 8 मुकदमात हैं दहशतगर्दी की दफात जिसमें लगी, इनमें हिफाजती ज़मानत मंजूर की गई है। और इसके अलावा 5 मुकदमात इस्लामाबाद में और 3 मुकदमात जो हैं जो लाहौर में दर्ज किए गए हैं। और खान साहब को 7 रोज़ और 10 रोज़ तक जो है रिलीफ दिया गया है, यानी कोई भी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकता। 4 ऐसे सफ़ात जो तफसीली फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया है उसमें भी ये कहा गया है कि अदालत के औकात के अंदर आप गिरफ्तारी जो है वो नहीं करेंगे। और फिर उसमें भी मना कर दिया गया। और अब जो केस है तोशाखाना का, इसमें इमरान खान की गिरफ्तारी से इसे भी रोक दिया गया है। अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर खान साहब की जो हियरिंग है वो होगी, उसे कचहरी से मुंतकिल कर दिया गया है। एक मैकेनिज्म बनाया गया, सिक्योरिटी अफसर तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लिस्ट जो है वो दी जाएगी कि कौन से लोग मिलने जाएं, खान साहब के साथ जाएंगे। उसके अलावा जो सिक्योरिटी प्लान है उसे भी बाकायदा तौर पर तरतीब दे दिया गया है। बगैर किसी लिस्ट के कारकुन को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 5,000 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं उन्हें तैनात किया जाएगा। ये 9 मुकदमात हैं राय साहब जिसमें हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर की गई है। और तोशाखाना में इमरान खान साहब की पेशी का ये मामला है। और अब ये भी देखना होगा क्योंकि जो बाकी दीगर जितने भी मुकदमात थे वहाँ पर उनको जो है लिस्ट से हटा दिया गया है और सिर्फ खान साहब का मुकदमा जो है वो सुना जाएगा। सिक्योरिटी कंसर्न्स थे जिसके बाद ये सब कुछ जो है वो किया गया है। एक मुआहिदा तय पाया है और इस मुआहिदे के बाद ये तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। अच्छा राय साहब, एक जो अदालत के अंदर जो खान साहब ने गुफ्तगू की है ये बहुत ही अहम थी। अदालत में पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता था कि किसी दहशतगर्द को ये पकड़ने आए हैं और इन्होंने ज़मान पाक को कश्मीर बना दिया, आंसू गैस के शेल जो हैं वो चलाए गए। इस पर अदालत ने ये कहा, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने, उनके रिमार्क्स थे कि अगर आप सिस्टम के साथ चलेंगे तो ठीक होगा। आपको आपके सामने जो सिस्टम है आपने इसी के साथ जो है वो चलना है। खान साहब ने कहा कि कचहरी में सिक्योरिटी की वजह से अदालत को शिफ्ट कर दें। वो तो डेथ ट्रैप है। मैंने पहले भी कहा कि मुनासिब सिक्योरिटी दी जाए, मुझे मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दी जाती बल्कि मेरे खिलाफ जो है वो पुलिस को भेज दिया जाता है। और क्या श्योरिटीज़ हैं कि क्या होगा। राय साहब, अब तक ना 94 केसेस जो हैं खान साहब के खिलाफ जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। और इसके साथ साथ कितने मजीद मुकदमात हैं किसी को कुछ मालूम नहीं है। इस पर भी एक डायरेक्शन हाई कोर्ट की तरफ से दी गई कि इन मुकदमात की तफसीलात, यानी जो पंजाब हुकूमत है उनसे कहा गया है कि जितने भी मुकदमात हैं ये अदालत में बताया जाए, कितने मुकदमात दर्ज किए गए हैं और इनके ऊपर हिफाजती ज़मानत जो है वो खान साहब की। अब मसला यहाँ पे राय साहब ये है कि 94 मुकदमात हैं और ऐन मुमकिन है कि खान साहब कल को कहीं जाएं और एक और मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और कहा जाए कि जनाब ये तो उस मुकदमे में शामिल ही नहीं था। तो ये थोड़ा सा मामला ऐसा है जिसमें अदालत का भी कंसर्न था कि तमाम मुकदमात की तफसील जो है उसे पेश किया जा सके। रासिफ खान साहब तोशाखाना के अंदर पेशी का ये मामला है, पेश होने जा रहे हैं। और अजहर सदीक साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने भी यहाँ तक कह दिया है कि एक तो हम ये जज साहब का जो माइंड है वो हमें मालूम हो चुका है, लिहाजा इस केस को हम इस्तदा करेंगे कि कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। क्योंकि जज एक जुमला कहकर अपने माइंड को ओपन करता है और वो कहता है कि जब फैसला आएगा तो आपको मज़ा आएगा। तो राय साहब, अब तो पीछे कुछ रह नहीं गया। पहले तो ये केस हटेगा और फिर इस केस में से भी कुछ नहीं निकलना।
کیسے دیکھ رہے ہیں ان 94 مقدمات کو رائے صاحب؟ ریاست ابھی بھی مزید مقدمات بنائے گی کیونکہ عمران خان صاحب جب بھی باہر آتے ہیں کوئی نہ کوئی مقدمہ ان پر جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، اور ایسی صورتحال ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے؟ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ابھی سب کچھ ختم تو نہیں ہوا. ایک بہت بڑا ٹریپ ابھی عمران خان صاحب کے لیے باقی ہے. لیکن سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں اور ہمارے ویورز بھی اس بات کو سمجھیں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا. اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو عدالت سے ریلیف مل گیا. ہاشمی صاحب، یہ کس قسم کی ناکام ریاست ہے، ایسی فیلڈ سٹیٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات درج کروائے گئے تھے وہ اتنے بوگس تھے کہ نہ صرف یہ کہ یہ مقدمات ختم ہونے چاہیے، بلکہ ان مقدمات کو درج کروانے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ آپ نے عدالت کا وقت ضائع کیا. مثال کے طور پر عمران خان صاحب کے خلاف کیس کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیوں کیا. توشہ خانہ کیس کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے قواعد کے مطابق ایک گھڑی خریدی، قواعد کے مطابق گھڑی کی پیمنٹ کی، اور اس کے بعد جب ان کی ملکیت وہ گھڑی ہو گئی تو انہوں نے فروخت کر دی. توشہ خانہ سے شریف خاندان اور زرداری خاندان کی لوٹ مار کی تفصیل منظر عام پر آ چکی ہے. توشہ خانہ ہی وہ کیس ہے جس میں سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان یہ گواہی دے چکے ہیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف زیرو ایویڈنس ہے اور ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی. سب سے زیادہ اچھے طریقے سے تحقیقات کون کر سکتا تھا اس کیس کی، اور سب سے زیادہ وسائل کس کے پاس ہو سکتے تھے؟ نیب کے پاس. آفتاب سلطان ان کے اپنے چیئرمین نیب لگائے ہوئے تھے، نواز شریف کے بہت قریب رہ کر کام کر چکے ہیں. عمران خان صاحب پر باقی کیسز کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے نام نہاد اداروں کے خلاف کوئی بیان دے دیا. اس کے بعد عمران خان صاحب پر کیا کیس بنایا گیا کہ زمان پارک میں جب وہ اپنی رہائش گاہ پر بیٹھے ہوئے تھے، 18 مارچ تک ان کی ضمانت ویسے بھی موجود تھی، تو اس وقت ان کے اوپر دہشت گردوں کی طرح پولیس سے حملہ کروایا گیا اور اس طرح کا وہاں پہ سین کریٹ کیا گیا کہ ایسا لگا کہ یہ مقبوضہ کشمیر یا مقبوضہ فلسطین کا کوئی علاقہ ہو. عمران خان صاحب کے سینکڑوں کارکن زخمی ہو گئے، خواتین پر براہ راست سیدھی گولیاں چلائی گئیں، اور الٹا 4 مقدمات عمران خان صاحب کے ساتھیوں پر اور عمران خان صاحب کے وہ پرامن لوگ جو کہ صرف حفاظتی حصار میں لیے ہوئے تھے زمان پارک کو، ان کے اوپر مقدمات درج ہو گئے اور سینکڑوں کو گرفتار کر لیا گیا. ہاشمی صاحب، اب یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ سارے کے سارے بوگس مقدمات تھے، لیکن چونکہ پاکستان اتنی ناکام ریاست ہے کہ لوگوں کو یہ لگا کہ عمران خان صاحب کی اگر ضمانت ہو گئی تو یہ کوئی عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا. یعنی یہ بوگس مقدمات تو دنیا کے کسی ملک میں جو جنگ زدہ ملک ہو، جہاں پر مارشل لا لگاؤ، جہاں پر بدترین آمریت ہو، جہاں پر بدترین بادشاہت ہو، جہاں پر آئین نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہاں بھی اس قسم کے مقدمات کسی پر قائم نہیں ہو سکتے. خاص طور پر ایک ایسا لیڈر جو کہ بائنڈنگ فورس ہو، جس کے اوپر مالی کرپشن کا کوئی سکیم نہ ہو اور جس نے کبھی قانون کی خلاف ورزی نہ کی ہو، اس کے اوپر یہ بوگس ترین مقدمات درج کروائے گئے. اور آج اس حالت پر اس قوم کو لے جایا گیا اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اس حالت پر لے جایا گیا کہ ان بوگس مقدمات پر صرف ایک ہفتہ، ایک جو لاہور کے کیسز ہیں اور پھر اسلام آباد کے کیسز، ایک شہر کے کیسز میں ایک ہفتہ اور ایک شہر کے کیسز میں تقریباً 1.5 ہفتہ. اس 1.5 ہفتے کے جو یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ضمانت ملی عمران خان صاحب کو، اس کو بھی ریلیف سمجھا جا رہا ہے. حالانکہ یہ کیا ریلیف ہے؟ عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب کے کارکنوں کو جو پچھلے 4 دن میں جس ذہنی اذیت سے، جس جسمانی اذیت سے گزرنا پڑا، کیا یہ کوئی ریلیف ہے؟ یا عمران خان صاحب یا ان کے کارکن یہ ڈیزرو کرتے تھے کہ مریم نواز کی ذاتی خواہش پر یا نواز شریف کی ذاتی خواہش پر پوری سٹیٹ مشینری کے ساتھ آپ زمان پارک پر دہشت گردوں کی طرح ہلہ بول دیں، وہاں پر خواتین، بچوں کو، نوجوانوں کو نشانہ بنائیں؟ تو ہاشمی صاحب، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا، میں سمجھتا ہوں کوئی ریلیف نہیں ملا. یہ اس وجہ سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ریلیف مل گیا کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام شریف خاندان کے ہاتھوں اور سیسیلین مافیا کے ہاتھوں مکمل طور پر مفلوج تھا. اس لیے ان کو لگا
کہ چلیں کوئی تو جج صاحب ایسے ہیں کہ جنہوں نے تھوڑی سی معمولی سی جرت دکھائی اور عمران خان صاحب کی ایک شہر میں اور دوسرے شہر میں 7 دن اور 10 دن کی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور کر لیں۔ اب ہاشمی صاحب جو آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ ختم نہیں ہوا ہاشمی صاحب۔ ابھی میں اسلام آباد میں چونکہ صحافت کرتا ہوں اور جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، ہاشمی صاحب اسلام آباد میں عملاً سول مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ساتھ کوئی دہشت گردوں کی فورس لا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جن کے پاس قومی اسمبلی کی تینوں نشستیں اسلام آباد کی 2018 میں انہوں نے جیتی، ابھی بھی وفاق کی سب سے بڑی جماعت ہیں، پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہیں۔ کے پی پنجاب کے چند ہفتوں پہلے تک حکمران تھے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اب بھی حکمران ہیں۔ یہاں پر عملاً مارشل لا، سول مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے کہ جیسے عمران خان صاحب یہاں پر آئیں گے تو خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا تباہی مچا دیں گے۔ عمران خان صاحب نے اتنے بڑے جلسے کیے، کوئی گملہ تک نہیں ٹوٹا، کنٹینرز کھڑے کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ٹریفک کا ایک پورا جو پلان ہے وہ وضع کر کے جو پی ٹی آئی کے جھنڈوں والی گاڑیاں ہیں یا پی ٹی آئی کے سٹیکرز والی جو گاڑیاں ہیں، ان تمام گاڑیوں کو تھانوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ ہر وہ شخص جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے یا پی ٹی آئی کی سپورٹ کرنے کا علل اعلان یہ کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے کل آؤں گا، اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کتنی گاڑیاں ایسی ہیں جن کو تھانوں میں بند کر دیا گیا، اور جوڈیشل کمپلیکس کی سیکیورٹی پر ان کی توجہ نہیں ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس کی سیکیورٹی پر کوئی عمران خان صاحب کی سیکیورٹی پر توجہ دے رہے ہوں۔ توجہ اس بات پر ہے کہ 400 کے بجائے 4000 اہلکار صرف اور صرف پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے لگا دیے، اور اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے وقت تک 90 کارکن ان کے اسلام آباد میں گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ تو ہاشمی صاحب اب آپ دیکھ لیں، جو آپ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، یہ سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 7 دن اور 10 دن کی ضمانت، کیا عدالت نے رانا ثناء اللہ سے یا شہباز شریف سے جواب مانگا کہ 18 مارچ تک تو عمران خان صاحب کی ضمانت تھی، آپ نے تقریباً 20 کروڑ روپے، کم سے کم 20 کروڑ روپے آپ نے پھونک دیے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے، یہ جو آپ نے آپریشن کیا، تو یہ 20 کروڑ روپے کون بھرے گا؟ جن لوگوں کو آپ نے نقصان پہنچایا جسمانی طور پر، ایک کارکن کو میں دیکھ رہا تھا، ان کو پیلٹ گنز لگی ہیں، پیلٹ گنز کی گولیاں لگی ہیں، ان کے اوپر کے دان ٹوٹ گئے، جبڑا ٹوٹ گیا، ہونٹ پھٹ گیا، اور اس کے بعد ان کی جو ٹانگوں پہ فائر لگے ہیں، اب خدا نخواستہ وہ پوری زندگی کے لیے مفلوج ہو سکتے ہیں۔ ہاشمی صاحب یہ جو پیلٹ گنز ہیں یہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج استعمال کرتی ہے، اور پیلٹ گنز کی جو انشا ملک معصوم ننھی پری جب شکار ہوئی تھی تو پوری دنیا میں جب ان کی تصویر تھی تو پوری دنیا لرز کر رہ گئی تھی، اور اقوام متحدہ کے لیول پر یہ کہا گیا تھا کہ یہ پیلٹ گنز کا استعمال جو ہے یہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے۔ اور پیلٹ گنز کا استعمال ہوا ہے لاہور میں زمان پارک پر، یعنی وہ پیلٹ گنز جو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز استعمال کر رہی ہیں وہ پیلٹ گنز زمان پارک میں استعمال کی گئی۔ تو کیا اس کا کوئی حساب کتاب کوئی عدالت لے گی کہ مریم نواز سسیلین مافیا تھی، انہوں نے حکم دے دیا اور زمان پارک میں عمران خان صاحب کی ضمانت جو 18 مارچ تک موجود تھی، 14 مارچ سے وہاں آپریشن شروع کر دیا گیا، اور اب اسلام آباد میں آپریشن شروع کر دیا گیا۔ یعنی پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر فریق بنی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر عمران خان صاحب کے کارکنوں پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کو یہاں پر اگرچہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہیلوں بہانوں سے یہاں بھی عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ جو 7 اور 10 دن یہ جب گزر جائیں گے پھر ایک نئے بہانے سے عمران خان صاحب پر نئے مقدمات قائم کر لیے جائیں گے۔ یہاں عدالت کو یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا رانا ثناء اللہ کا طلب کر کے کہ مسٹر رانا ثناء اللہ، آپ کو تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں قاتل ٹھہرایا گیا تھا، آپ کے اوپر 12 قتلوں کے الزام بھی ہیں، آئی جی پنجاب کو بھی بلاتے، خاص طور پر یہ جو آئی جی اسلام آباد ہے ان کو بلاتے اور ان کو پوچھتے کہ جب اسلام آباد میں ٹیمیں آئی تھی رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے پنجاب سے، تو آپ نے تو اس وقت ان ٹیموں کو ایکسیس ہی نہیں دی رانا ثناء اللہ تک، اور یہاں پر آپ شیلنگ کرتے رہے۔ کیا یہ آئی جی
جو آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ سے بڑے ہیں, ان کے جج صاحبان سے بڑے ہیں. ان کی تو وردیاں اترنی چاہیے تھی جس طرح کی لاقانونیت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے, تاکہ آگے سے کسی کو جرت نہ ہو, آگے سے کسی کو جرت نہ ہو کہ اس قسم کے غیر قانونی احکامات پر عمل درآمد کروائے. یہاں پر تو آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پی ڈی ایم کی بی ٹیم اور پی ڈی ایم کے ترجمان بنے ہوئے, اور ان کے کہنے پر انہوں نے یہ بربریت کی ہے. ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی. لیکن ہاشمی صاحب, یہ پاکستانی قوم, چونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام 138ویں نمبر پر ہے, چیف جسٹس صاحب یہ پوچھتے بھی ہیں کہ 138ویں نمبر پر کیوں ہے, تو اس وجہ سے یہ 7 اور 10 دن کی ضمانت کے اوپر خوش ہو رہی ہے اور سجدہ شکر بجا لا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ریلیف ہے, یہ کوئی مقدمات ہی نہیں تھے. جتنی اذیت سے عمران خان صاحب کو گزارا گیا اور ان کے کارکنوں کو, یہ کوئی مقدمات تھے جن کے اوپر اتنی بڑی کارروائی کی گئی؟ تو اس لیے اس کے اوپر چلیں, صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی 2 جج صاحبان نے تھوڑی بہت ہمت کی کہ سیسیلین مافیا کے احکامات کے باوجود ہفتے اور 10 دن کی ضمانت دے دی, ورنہ یہ کوئی ریلیف وغیرہ نہیں ہے. اچھا رائے صاحب, ایک تو ابھی خطرہ نہیں ٹلا, مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ تھا, اور خطرہ نہیں ٹلے گا کیونکہ جب آپ نے پورے کیپٹل کی پولیس لگا دی یہ کیس کے اوپر, تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں. اچھا, یہ جو تیاری ہے نا عمران خان کو گرفتار کرنا ہے نہیں کرنا, اور جتنا زہر بھرا ہوا ہے, یہی والی بات جو ہے مریم کی گفتگو میں بھی جھلکتی ہے. مریم نے ایک پریس کانفرنس کی ہے راج صاحب اس وقت جب عمران خان عدالت میں پیش ہو رہے تھے اپنی پروٹیکٹیو بیل کے لیے. یہ لوگ تانے تو دیتے ہیں نا کہ جناب عمران خان عدالتوں کا لاڈلا ہے, پیش نہیں ہوتا اور ایسا ہے ویسا ہے, لیکن آپ نے عمران خان کو روک کے بھی دیکھ لیا, عمران خان کو ریلی کرنے سے بھی باز رکھا, لیکن جب عمران خان پیشی پہ آتا ہے تو پورا لاہور جو ہے وہ نکل آتا ہے. تو یہ بھی ایک سیٹ بیک تھا, غم و غصہ ہے. مریم نواز کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں یہ باتیں کہی گئی. آپ نے اگر غور کیا ہونا رائے صاحب, مریم نے جو باتیں کہی ہیں میں چاہوں گا کہ ایک ایک کر کے ہم اس کو ڈسکس کریں. مریم اور ان کے جتنے بھی حواری ہیں نا, وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک کالعدم جماعت ڈکلیئر کرنے پر تلے ہوئے ہیں, اور یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ ایک شخص جو پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے, آپ اسی جماعت کو کالعدم قرار دے دیں. سرویز کی بات ہوئی ہے کہ جناب وہاں پر جو سرویز کروائے جاتے ہیں یہ سب جعلی سرویز ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. رائے صاحب, کیا واقعی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے سرویز کا, جس کو مریم کہہ رہی ہیں کہ ہم نہیں مانتے, ہمارے بھی اپنے سرویز آتے ہیں, اس میں ہم بھی بہت مقبول ہیں اور جب بھی الیکشن ہوں گے ہم جیتیں گے. پھر ایک اور بات جو انہوں نے کہی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, اور وہ یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت کے طور پر ڈیل کیا جائے. ماضی میں جو بیانات اسامہ بن لادن کے حوالے سے آتے رہے کہ نواز شریف صاحب نے کیا کیا, فنڈنگ دیتے رہے, وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں, کبھی کسی نے اسے ریفیوٹ نہیں کیا. آج ان کے اتحادی پیپلز پارٹی جو ہے وہ خاموش ہے, لیکن انہوں نے بھی کہی, بی بی مرحوم نے بھی یہی باتیں کہی. اور پھر رائے صاحب اس وقت جو جماعت ان کے اتحاد میں شامل ہے اس کے اوپر تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پابندی لگائی, پھر وہ ایک نئے نام سے آ گئی, آپ کو یاد ہوگا. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, کس بنیاد پر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ایک دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا جائے اور اسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیں عاشور صاحب, ایک تو جو پلڑا برابر کرنے کی بات کی مریم نواز نے, یہ بات 100% درست ہے. ترازو کا پلڑا برابر ہونا چاہیے, اور ترازو کا پلڑا اس صورت میں برابر ہو سکتا ہے کہ مریم نواز اور شریف خاندان کا جو جاتی عمرہ کا گھر ہے, یہاں پر 5 دن تک اسی طرح کی شیلنگ کی جائے جس طرح کی شیلنگ عمران خان صاحب کے گھر پر کی گئی. مریم نواز کے گھر کے اندر بھی اسی طرح شیل پھینکے جائیں جس طرح سے عمران خان صاحب کے گھر کے اندر شیل پھینکے گئے, کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر تو مالی کرپشن کا یا کوئی اور سنگین الزام نہیں تھا, لیکن شریف خاندان کو تو عدالتوں نے مفرور, اشتہاری اور مجرم قرار دیا تھا. عمران خان صاحب کو تو کسی عدالت نے اشتہاری قرار نہیں دیا تھا. اس کے باوجود عمران خان صاحب کے گھر پر جس قسم کا آپریشن ہوا, تو پلڑا صرف اس صورت میں برابر ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے گھر پر اگر 5 دن آپریشن ہوا تو ان مفروروں, اشتہاریوں اور مجرموں کو جو کہ عدالتوں سے اشتہاری مفرور قرار پائے تھے, ان کے گھر پر 50 دن اسی طرح کی شیلنگ ہو. پھر ہاشمی صاحب, پلڑا
اس صورت میں برابر ہو سکتا ہے کہ سلمان شہباز اور اسحاق ڈار ان دونوں کو بھی عدالتوں نے مفرور اور اشتہاری قرار دیا تھا اور پیشہ ور مجرم قرار دیا تھا. انہوں نے ابھی لندن سے فلائی نہیں کیا تھا تو ان کو حفاظتی ضمانتیں مل گئی تھی. لندن سے فلائی کرنے سے پہلے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے چارجز تھے. عدالتیں ان کو باقاعدہ سزائیں سنا چکی تھی. تو پلڑا تب برابر ہوگا کہ عمران خان صاحب جن کے اوپر اس قسم کا کوئی سنگین چارج نہیں ہے ان کو بھی اسی طرح حفاظتی ضمانتیں دی جائیں، اگرچہ عمران خان صاحب کے اوپر تو اس قسم کے کیسز بھی نہیں ہیں. پھر جس پلڑے کی وہ بات کر رہی ہیں تو سپریم کورٹ نے مریم نواز کو خود ایک جعلساز اور ایک فراڈ خاتون قرار دیا تھا اور میاں نواز شریف کو عدالتوں سے نہلی کے بعد عدالتوں کے فیصلوں کے نتیجے میں کرپشن پر سزا ہوئی تھی. تو جس طریقے سے میاں نواز شریف کو ریلیف دیا گیا، میسیو ریلیف، عمران خان صاحب کے اوپر تو کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے. لیکن چلیں اگر آپ نے پلڑا برابر کرنا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو بھی اسی طرح کا ریلیف فراہم کیا جائے، اگرچہ عمران خان صاحب کے کیسز کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے نواز شریف کے کیسز سے. اگر یہ کہتی ہیں کہ پلڑا برابر کیا جائے تو پھر تو ہاشمی صاحب عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں شہباز گل جنہیں برہنہ کیا گیا، تشدد کیا گیا، اسی طرح اعظم سواتی، فواد چودھری، شیخ رشید، ان تمام لوگوں کی گرفتاری اس بنیاد پر ہوئی کہ انہوں نے صرف بیانات دیے، ان کے اوپر مالی کرپشن کا کوئی سکینڈل نہیں تھا. ان کی گرفتاریاں ہوئیں توہین زرداری پر اور الیکشن کمیشن کے متعلق بیان کیوں دے دیا، اس معاملے پر ان کی گرفتاریاں ہوئیں. لیکن نون لیگ کے جو رہنما تھے یعنی احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف اور دیگر جو ان کے لیڈرز تھے، ان کی گرفتاریاں ہوئی کرپشن پر. ان کی گرفتاریاں جب ہوئی نہ ان پر تشدد کیا گیا، نہ انہیں برہنہ کیا گیا، اور کسی پر تشدد بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کو برہنہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کمپیریزن ضرور کرنا چاہیے کہ ان کی گرفتاریاں کرپشن پر ہوئی تھیں اور ان کی گرفتاریوں کے بعد ان کے خلاف ریفرنس بھی بنے تھے. تو اگر پلڑا برابر کرنے کی بات کر رہی ہیں مریم نواز تو اس کا مطلب ہے کیا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے رہنماؤں کو بھی، یعنی نون لیگ کے رہنماؤں کو بھی اسی طرح اغوا کیا جائے، ان پر بھی تشدد کیا جائے، انہیں بھی برہنہ کیا جائے، تو تب جا کر یہ پلڑا برابر ہوگا؟ اس قسم کے پلڑے کی بات کر رہی ہیں. پھر جب وہ کہتی ہیں کہ ترازو کا پلڑا برابر کریں تو حمزہ شہباز جو کہ کبھی کبھار پاکستان کے دورے پر واپس آتے ہیں، ان کے اوپر جو منی لانڈرنگ کا الزام تھا تو 4 ماہ تک یہ کمر درد کا بہانہ کر کے 4 ماہ تک اپنی پیشیوں میں التوا لیتے تھے. شہباز شریف پر 16 ارب روپے پر کی منی لانڈرنگ پر فرد جرم عائد ہونے والی تھی جب ان کو 4 مہینے کا التوا ملتا تھا، اور جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی اس کے 2 دن بعد ان کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا رجیم چینج آپریشن کے بعد. اگر پلڑا برابر کرنے کی بات ہے تو پھر تو شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونی چاہیے، حمزہ شہباز پر بھی فرد جرم عائد ہونی چاہیے، اور ان دونوں کو اس وقت جیلوں میں ہونا چاہیے تھا اگر مریم نواز کو پلڑا برابر کرنے کی بات کر رہی ہیں. اس کے بعد ہاشمی صاحب یہ جو کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ تو بڑی اچھی جماعت ہے اور پی ٹی آئی کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرنا چاہیے کیونکہ پی ٹی آئی نے کوئی دہشت گردوں کی طرح ایکٹ کیا. تو ہاشمی صاحب مجھے بطور صحافی یاد ہے کہ مریم نواز کی جب نیب میں پیشی ہوئی تھی تو باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ ویگو جو ڈالے ہیں اور بڑی بڑی جو گاڑیاں ہیں پراڈوز، ان کے اندر نوکیلے پتھر لائے گئے تھے اور نیب کے آفس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. نیب کے اہلکاروں کے اوپر یہ نوکیلے پتھر برسائے گئے اور ان بیچاروں کو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا پڑا. اور مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ میں ترنوالا ثابت نہیں ہوں گی، تو اگر میجرمنٹ راڈ یہ بنانا ہے تو پھر تو سب سے پہلے نون لیگ کو کلعدم ہونا چاہیے. اگر مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کوئی دہشت گرد جماعت ہے تو سب سے پہلا سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک، فزیکل اٹیک، وہ نون لیگ کے دور میں ہوا، نواز شریف کے دور میں، جب سپریم کورٹ پر نون لیگ کے کارکنوں نے اور نون لیگ کے جو رہنما ہیں انہوں نے نواز شریف کے کہنے پر فزیکلی اٹیک کیا اور سپریم کورٹ کی اینٹیں اکھاڑ دی اور جج صاحبان کو پچھلے راستے سے اپنی جان بچانے کے لیے نکلنا پڑا. اسی طرح اب بھی مریم نواز چیف جسٹس صاحب یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اسی طرح سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان جسٹس اعجاز الحسن جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس بننا ہے، اور پھر جسٹس مظاہر نقوی پوری سپریم کورٹ پر حملہ آور ہیں، انہیں بینچ فکسر کہہ رہی ہیں. تو اگر
کسی تنظیم پر کسی تنظیم کو کلعدم ہونا چاہیے اور کسی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے تو وہ نون لیگ ہے۔ مریم نواز کے میجرمنٹ راڈ کے مطابق، جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے آئینی انسٹیٹیوشن یعنی سپریم کورٹ کے اندر بغاوت کروا رہی ہے، چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کروائی جا رہی ہے، چیف جسٹس کے فیصلے کو روندا جا رہا ہے، آئین شکنی کی جا رہی ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے حکم کی ہم خلاف ورزی کریں گے اور کسی صورت ہم 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروائیں گے۔ تو ہاشمی صاحب، آئین شکنوں کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو آئین شکنی کرے گی اس کو کلعدم قرار دینا چاہیے، اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا چاہیے۔ اس کے بعد یہ جو سرویز کی بات کر رہی ہیں کہ یہ جو کوئی خیالی سرویز ہیں، ہاشمی صاحب اس سے بڑی ڈٹائی ہو نہیں سکتی۔ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ خیالی سرویز ہیں اور میں خیالی سرویز کے اوپر یقین نہیں رکھتی، ان کا انٹلیکٹ لیول یہ ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ ان سرویز میں شریف خاندان کے 3 لوگوں کو کنسیڈر کیا گیا، ایک کے 36 پوائنٹ، دوسرے کے 36 پوائنٹ اور تیسرے کے 38 پوائنٹ، تو یہ 110 پوائنٹ بن جاتے ہیں، یعنی ان کے انٹلیکٹ کا یہ لیول ہے۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب، یہ جس تنظیم کا سروے ہے یہ گیلپ کی تنظیم ہے، اور گیلپ کو ہمیشہ نون لیگ کا بڑا ایک قریبی تنظیم سمجھا جاتا ہے۔ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ان کے سروس جو ہیں وہ نون لیگ کے حق میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گیلپ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نون لیگ سے 3 گنا زیادہ مقبول ہیں۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب، جو پریکٹیکلی جو گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ جو سرویز کی یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ خیالی سرویز ہیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جنرل باجوہ، ان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کے نیچے کام کرنے والے تمام جنرلز عمران خان صاحب کو ضمنی الیکشن ہرانے کی کوشش کر رہے تھے؟ مسٹر ایکس وائی زی عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہے تھے، الیکشن کمیشن بی ٹیم بنی ہوئی تھی پی ڈی ایم کی، اور حمزہ شہباز کی جعلی حکومت تھی پنجاب میں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے 3/4 اکثریت سے تقریباً، یا آپ کہہ لیں کہ 2/3 اکثریت سے زائد مارجن سے کیا ضمنی الیکشن نہیں جیتا؟ کیا 4 میں سے لاہور کی 3 نشستیں عمران خان صاحب نے نہیں جیتی؟ تو پھر کن انتخابی سرویز کی بات کر رہی ہیں کہ انتخابی سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جیتے گی؟ اصل میں یہ فرسٹریٹڈ ہیں، جھگڑالو سی خاتون ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ عمران خان صاحب تو ایک ریلی کی صورت میں لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گئے، ان کو لانچ کیا گیا کہ چلے مریم نواز کو لانچ کیا جائے، شاید کوئی توجہ آگے پیچھے لوگوں کی ہو جائے، تو کل ملا کر کچھ 100 لوگوں نے ان کی وہ پریس کانفرنس دیکھی۔ تو یہ تو عمران خان صاحب کی جب کامیابیاں دیکھتی ہیں تو فرسٹریٹ ہو کر کیمروں کے سامنے آتی ہیں اور الٹے اپنے راز کھول لیتی ہیں۔ یہ پلڑا برابر کرنے والی بات جو ہے، اس پر تو میں کہتا ہوں کہ بالکل سپریم کورٹ جو ہے وہ خود یہ پلڑا برابر کرے تاکہ ان کو پتا چلے کہ پلڑا برابر کیسے ہوتا ہے۔ بالکل ٹک کر دیتی ہیں۔ اچھا راج صاحب، اس میں نا ایک اور بھی انہوں نے بات کہی، عدالتوں پر حملہ کیا ہے، میچ فکسنگ کا، بینچ فکسنگ ختم ہونی چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بار بار ایسا کیا معاملہ ہے کہ ایک ہی بینچ کے سامنے کیسز لگتے ہیں۔ اچھا، عدالتیں ڈان کو بلا رہی ہیں اور جاتے نہیں، خان صاحب کو ڈان انہوں نے بنا دیا۔ پھر ایک اور جو بات انہوں نے کہی کہ جس ملک میں انصاف ہوگا وہاں جمہوریت ہوگی۔ راج صاحب، نواز شریف صاحب، انصاف ہونا چاہیے، عدالتیں ان کے حوالے سے پلڑا جو یہ کہتی ہیں نا کہ برابر نہیں ہو رہا، تو پلڑا ان کے معاملے میں برابر ہونا چاہیے، وہاں پہ پلڑا برابر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ اور ایک بات انہوں نے اور کہی ہے کہ جو کام نواز شریف سے لینا چاہتے تھے نواز شریف نے انکار کر دیا، اور پھر آپ نے رخ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف کر لیا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ایکسٹینشن کا معاملہ تو اس وقت بہت ارلی تھا، اس کے علاوہ کون سا کام لینا چاہتے تھے جو فیکچولی یہ بات غلط لگتی ہے؟ نواز شریف صاحب نے انکار کیا اور پھر انہوں نے خان صاحب کی طرف جو ہے وہ رخ کیا۔ رہا ہے، سب اس کا بھی جواب دیجیے گا۔ اور پھر آئین کو جوتی کی نوک کے نیچے رکھا ہوا ہے، جوتی کے نیچے رکھا ہوا ہے، یہ بھی مریم نواز نے خان صاحب کے حوالے سے کہا ہے، اور آج بھی وارنٹ معطل کر دیے، یہ سہولت کاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر سب سے جو مضحکہ خیز بات ہے جو کہی گئی ہے، راج صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی کمنٹ کریں، وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا، پہلے مقدمات کا جو ہے کوئی نتیجہ نکلیں۔ یہی بات جو ہے وہ نگران حکومت کے وزیر اطلاعات جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم تو عمران خان کو پکڑنے نہیں گئے تھے۔ یہ یو ٹرن کیوں لیا انہوں نے؟ اس لیے لیا کہ ان کو نظر آ گیا کہ ہم عمران خان کے خلاف جو بھی کام کرتے ہیں وہ الٹا پڑ جاتا ہے اور مقبولیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی ہماری تدبیریں الٹی ہو رہی ہیں، لہٰذا اب ہم نے گرفتار نہیں کرنا اور عدالتیں جانے اور عمران خان جانے۔
دیکھیں آشمی صاحب، یہ جو مریم نواز بات کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، عمران خان صاحب کب عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے؟ یعنی جج زیبا صاحبہ کا جو نام نہاد کیس تھا، اس میں بھی عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتے رہے۔ اس کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا جو کیس تھا اس میں بھی پیش ہوتے رہے۔ اگر کوئی پاکستان کے اندر سیاسی نام نہاد لیڈر اگر پیش نہیں ہوا عدالت میں، تو وہ تو میاں نواز شریف ہے۔ آپ تو لندن میں ہیں، آپ کو تو پتا ہوگا کہ یہاں سے بار بار عدالتیں کہتی رہیں کہ نواز شریف کو وارنٹ کی تعمیل کروائی جائے، اور لندن میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے وہ چکر کاٹ کاٹ کر تھک گیا میاں نواز شریف کی رہائش گاہ کے، لیکن وہاں پر کوئی وارنٹ وصول نہیں کرتا تھا، وارنٹ کی تعمیل ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر برطانیہ کے اخبارات میں اشتہارات دینے پڑے کہ نواز شریف ایک اشتہاری مجرم ہے۔ آج تک نواز شریف پاکستان سے مفرور ہیں۔ تو یہ تو مریم نواز جب بھی اس قسم کی ٹاک کرتی ہیں تو الٹا وہ میاں نواز شریف پر تنقید کا ایک نیا راستہ کھول دیتی ہیں۔ اگر کوئی مفرور ہیں تو وہ تو شہباز شریف کے یہ بیٹے سلمان شہباز مفرور تھے، ان کے داماد، ان کی بیٹی، ان کی اہلیہ، یعنی پورے کا پورا جو ٹبر ہے وہ یہاں سے مفرور تھا اور عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے عدالتوں نے ان کو اشتہاری قرار دیا۔ تو یہ کس کی بات کر رہی ہے کہ عدالتوں کے اندر عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے؟ عدالتوں سے تو پورا شریف خاندان جو ہے یہ ہمیشہ فرار اختیار کرتا ہے۔ دوسرا، یہ جو کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف سے کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا اور نواز شریف نے وہ چیز نہیں دی تو اس کی وجہ سے نواز شریف کو نائل کر دیا گیا یا ہماری حکومت جو ہے وہ چلنے نہیں دی گئی، تو ہاشمی صاحب اب تو رجیم چینج آپریشن کے بعد ان کی حکومت آ گئی ہے، تو جناب باجوہ پر آرٹیکل 6 لگا دیں۔ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ جناب باجوہ نے نواز شریف کو نائل کروایا تھا، حالانکہ جو پیناما لیکس کا معاملہ آیا تھا، وہ پیناما لیکس کا معاملہ کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں لے کے آئی تھی۔ پیناما لیکس کا معاملہ کوئی پاکستانی صحافی تو سامنے نہیں لے کے آئے تھے، یہ تو ایک انٹرنیشنل لیول کا سکیم تھا جس میں شریف خاندان کا نام بھی سامنے آ گیا۔ تو ایک تو جناب باجوہ کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں، عمران خان صاحب بھی ان کا ساتھ دیں گے، ابھی ان کی حکومت ہے، چلائیں جناب باجوہ کے خلاف غداری کا مقدمہ۔ دوسرا، یہ جو کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا ہمارا مقصد نہیں تھا، تو پھر یہ مریم نواز جن کے پروٹوکول کے اوپر 64 گاڑیوں کے پروٹوکول پر ویسے ہی بڑے سرکاری اخراجات ہو رہے ہیں، تو یہ جو 20-22 کروڑ روپے کے اخراجات ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف آپریشن پر، یہ شریف خاندان سے، رانا ثناء اللہ سے اور ان کی ذاتی جیبوں سے وصول کیے جانے چاہیے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کرنا تھا تو پھر یہ وہاں پر آپ نے کیوں شیلنگ کروائی؟ کیوں آپ نے وہاں پہ 69 لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ خطرے میں ڈالی اور ان کے اوپر آپ نے فائرنگ کی؟ تو یہ ان کی فرسٹریشن ہے، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ عمران خان صاحب کو کیسے ٹیکل کریں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ہر ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ اپنی جانب سے انہوں نے پورا زور لگایا ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن جس قسم کی تحریک انصاف نے مزاحمت کی اور بالکل میرٹ کے اوپر مزاحمت کی کہ عمران خان صاحب کی تو ابھی ضمانت میں 4 دن باقی تھے، پہلے ہی یہ آپریشن شروع کر دیا گیا، تو اب فرسٹریشن میں یہ اس قسم کے بلنڈر کرتی رہتی ہیں۔ تحریک انصاف کو اصل میں مریم نواز کا شکر گزار ہونا چاہیے تاکہ وہ اسی قسم کے بلنڈر کرتی رہیں اور اس سے سیاسی فائدہ عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو ہوتا رہے۔ اچھا رائے صاحب، یہ جو شخصیت فرار ہوئی ہے خان صاحب کے سامنے سے انتخابات سے، یہ گورنر کے پی کے ہیں، اور جو 3 نکات ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں جو انہوں نے اپنے فرار ہونے کے وقت جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھے، کے پی کی عوام کے سامنے سرنڈر رکھے۔ ڈاکومنٹ ہے، سرنڈر ڈاکومنٹ ہے جی، اور گورنر صاحب نے کیا کہا ہے؟ گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ عام جو انتخابات کے معاملے پر مشاورتی اجلاس بلایا جائے گا، اور جو رپورٹ ہے وہ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ارسال کر دی ہے۔ رپورٹ میں کہا یہ گیا ہے کہ اس وقت سیکیورٹی انتہائی نازک ہے اور اضافی سیکیورٹی اہلکار دستیاب نہیں ہے، مشکل معاشی صورتحال ہے اور مردم شماری ہو رہی ہے، حلقہ بندی ہونی ہے، عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے قبل ان چیلنجز کو حل کیا جائے۔ اور گورنر کے پی کے نے یہ بھی کہا کہ الیکشن سے متعلق صورتحال پر آئین اور الیکشن ایکٹ کے تحت حل تلاش کیا گیا، الیکشن کی تاریخ وزارت دفاع اور داخلہ سمیت دیگر شراکت داروں کو اعتماد میں لے کر رکھی جائے، اور دہشت گردوں کے خلاف چند ماہ میں آپریشن ختم ہوگا، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور دہشت گردی کی کارروائیوں کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو قبائلی علاقے ہیں، اضلاع ہیں، ان میں بھی سیکیورٹی کی صورتحال بہت نازک ہے، اور سرحد پار سے دہشت گرد گروپس
اس وقت جی پاکستان کے مختلف علاقوں میں آ کر آباد ہو رہے ہیں اور یہ باتیں انہوں نے کی اور ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی، یعنی انکار ہو گیا ہے الیکشن نہیں ہوں گے کے پی کے اندر۔ میں تو بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر الیکشن نہیں کروانے، اس حکومت کا مینڈیٹ یہ ہے تو آپ پھر ان دونوں اسمبلیوں کو بحال کریں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نگران حکومتیں صوبوں کو راجہ صاحب نہیں چلا سکتی۔ ویورز، یہ شو تھا ہمارا آج کا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔